अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आज मुजीबुर रहमान शामी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ इस्लामाबाद से शरीक हैं और आज हमने शामी साहब से जो गुफ्तगू करनी है उन मौज़ूआत पर एक नज़र। मुहर्रम उल हराम में इमाम हुसैन की याद और दहशतगर्दी का चैलेंज। इस्लामाबाद में आलम इस्लाम की 8 जमहूरियतों की सरबराही कॉन्फ्रेंस। जजिस तकर्री केस में जस्टिस आसिफ सईद खोसा के 4 सवालात और कराची की इंतखाबी फहरिस्तों का मामला। एक प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शामी साहब, दहशत गर्दी का जो अफरीत है वो तो यूँ लग रहा है पूरे मुल्क में पंजे गाड़ रहा है। अभी ताज़ा तरीन वाक़या यह है कि पहाड़ी पूरा पेशावर में इमाम बारगाह के करीब दस्ती बमों से हमला हुआ। हबीब साहब, ये 10 दिन जो है मुहर्रम के, इनमें इमाम हुसैन की याद मनाई जाती है, मजालिस मुनक़िद होती हैं, मातमी जुलूस निकलते हैं। यूँ तो हज़रत हुसैन जो हैं तमाम मुसलमानों के लिए वाजिबुल एहतराम हैं और उनका गम जो है हर मुसलमान के दिल में है, और सानेहा करबला जो है सब को उनकी याद जो है रुलाती है। लेकिन हमारे जो फ़िक़्ह जाफ़रिया के दोस्त हैं वो इसे ख़ास एहतमाम से मनाते हैं, और बर्रे सग़ीर में भी यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान और बांग्लादेश में ये दिन बरसों से मनाया जा रहा है इसी एहतमाम के साथ। लेकिन गुज़श्ता चंद साल से पाकिस्तान में जब भी मुहर्रम का चांद तुलू होता है तो हर तरफ एक सरासिमगी फैल जाती है। दहशतगर्द जो हैं वो मंसूबे बनाते हैं, पूरी मशीनरी हुकूमत की उनका मुकाबला करने में लग जाती है, और एक अजब कशमकश में और अजब इस्तराब में ये 10 दिन गुजरते हैं। और मुहर्रम का महीना तो आपको मालूम है कि उसकी 1 तारीख को सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनका वो शहीद हुए थे, उनका यौम शहादत मनाया जाता है, और फिर हज़रत हुसैन की याद में शुरू हो जाती हैं मजालिस और जुलूस। अब मुल्क भर में आप देखिए हज़ारों मातमी तकरीबात मुनक़िद हो रही होती हैं, मजालिस मुनक़िद होती हैं, और सैकड़ों क्या हज़ारों जुलूस निकलते हैं गली गली में, कूचे कूचे में, शहर शहर में, बस्ती बस्ती में, करिए करिए में। जी, अगर आप पुलिस जो है उसकी तादाद 2 गुना भी कर दे तो वो हर तकरीब का अहाता नहीं कर सकती और हर जुलूस की निगरानी नहीं कर सकती। शामी साहब, एक सवाल ये पैदा होता है, क्या सूरत हाल। शामी साहब, एक सवाल ये पैदा होता है कि अब जिस तरह बम बरामद हो रहे हैं मुख्तलिफ जगहों से, पुलिस को इत्तलात मिल रही हैं और पुलिस कहीं नाकाम बनाने में कामयाब हो जाती है और कहीं उस पर खुद हमला हो जाता है, यूं नहीं लग रहा कि जैसे पूरा एक ऑन स्लॉट है पाकिस्तान पे इन 10 दिनों के अंदर? बड़ी हमागीर किस्म का हमला है ये। बिल्कुल, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। देखिए, ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो ख़ास तौर पर हमारे जो फ़िक़्ह जाफ़रिया के मानने वाले हैं मुसलमान, उन पर तशद्दुद करते हैं और उसको उन्होंने अपने अक़ीदे का हिस्सा बना रखा है। और आप देखिए कराची में भी क्या हो रहा है, उससे पहले बलूचिस्तान में क्या होता रहा, गिलगित बल्तिस्तान में क्या मनाज़र देखने में आए। तो अब एक तरफ तो इंतज़ामी मशीनरी जो है उसको चौकस करने की ज़रूरत है, और इस वक्त जो वारदातें नहीं हो रही उनकी तादाद उनसे कहीं ज़्यादा है जो हो रही है। यानी तमाम तर कोशिश के बावजूद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है। और रावलपिंडी में देखिए क्या हुआ, वो हमला आवर जो है पहुंच नहीं सका मजलिस के अंदर, लेकिन बाहर उसने फट गया और उसने 20 जानें ले ली, 20 पे 23 जानें ले ली।
اسی طریقے سے ملک کے مختلف حصوں میں دیکھ لیجئے، کراچی میں دیکھ لیجئے، پشاور میں دیکھ لیجئے، کوئٹہ میں دیکھ لیجئے، ہر جگہ ایک عجب قیامت برپا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں جو اسٹریٹجی ہے حکومت کی اٹ از ورکنگ، یعنی سیکیورٹی ارینجمنٹ ٹھیک ہیں، حملے شدید ہیں. ورکنگ اس لحاظ سے تو ہے، اس لحاظ سے تو کام کر رہی ہے کہ بہت سی وارداتیں نہیں ہو پا رہی، ان کا سراغ لگ رہا ہے. آج بھی دیکھیے جو یہ خودکش حملہ آور پکڑے گئے ہیں، ان کی جیکٹس پکڑی گئی ہیں، لاہور میں بھی، ٹوبا ٹیک سنگھ میں بھی، ملک کے مختلف حصوں میں. تو یہ ایک ایسا مرض ہے کہ اس کو بڑی سختی سے کچلنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے کئی محاذوں پر بھیا کا کام کرنا پڑے گا. اولاً تو آپ دیکھیے جب موٹر سائیکل پر پابندی لگتی ہے، ڈبل سواری پر پابندی لگتی ہے، موبائل فون جو ہے بند کیے جاتے ہیں، تو ہمیں بڑا صدمہ پہنچتا ہے، ہم احتجاج بھی کرتے ہیں، ہمارے معمولات اس سے متاثر ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی دیکھیے کہ ان کی وجہ سے ان کو ایک آلات بنا لیا ہے تشدد کے اور دہشت گردی کے ان دہشت گردوں نے، کیونکہ پاکستان میں کھلی چھوٹ مل گئی ہے ہر شخص کو. وہ جو موٹر سائیکل جو ہیں وہ تو چلاتے پھرتے ہی ہیں لوگ بغیر کسی لائسنس کے. یہ سمیں جو ہیں وہ بھی اس طرح ریوڑیوں کی طرح بانٹی گئی ہیں اور وہ اس وقت وہ دھماکے کرنے کے کام آ رہی ہیں. تو ایک تو ہمیں ٹھنڈے دل سے تعاون کرنا چاہیے انتظامیہ کے ساتھ، صوبائی سطح پر بھی، مرکزی سطح پر بھی، ان کے سب کے درمیان کوارڈینیشن بہتر ہونی چاہیے. اور پھر جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، وہ بھی منظم ہوں، صدائے احتجاج بلند کریں. یہ جو لوگ ورغلائے جاتے ہیں ان کو سمجھائیں، ان تک اپنی بات پہنچائیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ محرم شروع ہونے سے پہلے کتنے خطیبوں پر پابندی لگی ہے، کتنے یہ جو مقرر ہیں ان کو ضلعی حدود مختلف اضلاع کی جو ہیں ان میں داخلے سے روکا گیا ہے. گویا ان سے بھی یہ خطرہ لاحق تھا کہ وہ ایسی زبان استعمال کریں گے جس سے فرقہ واریت پھیلے گی. تو یہ علماء کرام کو بھی تعاون کرنا چاہیے اور حکومت کو بھی سختی سے کام لینا چاہیے، انٹیلیجنس ایجنسیز کو مضبوط بنانا چاہیے. شامی صاحب ایک بات ہو رہی ہے کہ D8 کانفرنس چونکہ پاکستان میں ہو رہی ہے، سربراہی کانفرنس ہے، اس وجہ سے بھی ہمارے دشمن جو ہیں کو باہر بیٹھے ہوئے، جس کی طرف آصف علی زرداری صاحب نے بھی ایک دن اشارہ کیا تھا، تو کہ وہ بھی پاکستان پر حملہ آور ہو سکتا ہے، اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں، یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ یہ جو اتنی شدت سے یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں تو اس کا ایک مقصد تو یہ بھی ہے. دیکھیں D8 کے جو ممالک ہیں، یعنی 8 مسلمان ملک ہیں جو جمہوری ہیں، جہاں جمہوریت رائج ہے. اب ان کے سربراہ اکٹھے ہوئے ہیں حکومت کے اور ریاست کے، تو انہوں نے بھی بڑا حوصلہ کیا ہے اور پاکستان کے ساتھ ایک محبت اور یکجہتی کا ثبوت دیا ہے کہ ایسے ماحول میں جبکہ دنیا میں ہنگامہ مچ رہا ہو کہ پاکستان میں قدم رکھنا جو ہے وہ شہادت کا ہے، الفت میں قدم رکھنے کے مترادف ہے، تو وہ یہاں آئے ہیں اور انہوں نے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ پاکستان میں امن و امان جو ہے قابو سے باہر نہیں ہوا. یہ مسئلہ یہ ان کی محبت ہے اور مہربانی ہے. لیکن ہمارے جو دشمن ہیں وہ مزید سرگرم ہوئے ہیں کہ اس موقع کو وہ اپنے پاکستان کے حق میں استعمال نہ ہونے دیا جائے. لیکن بہرحال جو ممالک آئے ہیں، ہم دیکھیے ان میں ہمارے ترکی کے وزیر اعظم ہیں، ایران کے صدر ہیں، ملائیشیا کے نائب وزیر اعظم ہیں شاید، کیونکہ وزیر اعظم آ نہیں سکے، وہ اپنے پارٹی کے اندرونی معاملات میں کچھ مصروف ہے کہ ان کے انتخابات ہو رہے ہیں پارٹی کے. اور اسی طریقے سے ہم انڈونیشیا کے صدر آئے ہیں اور نائجیریا کے سربراہ آئے ہیں. تو یہ ملک آئے ہیں، پاکستان سے محبت کا ثبوت دیا ہے. اور مصر کے صدر جو ہیں وہ تو آتے آتے رہ گئے. شامی صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، 40 سال میں ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے. بریک کے بعد ہم D8 کانفرنس کی مزید تفصیلات، شامی صاحب آج خود اسلام آباد میں اور زہرانے میں بھی شریک تھے جو صدر مملکت نے ان تمام سربراہان مملکت کے اعزاز میں دیا تھا، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے امن و امان کے حوالے سے اور D8 کا بھی ذکر ہے، اور شامی صاحب بتا رہے تھے کہ D8 میں کچھ لوگ جو ہیں وہ نہیں آئے، خاص طور پہ جو مصر کے صدر ہیں. شامی صاحب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ انہوں نے آنا تھا لیکن عین وقت پہ ان کا آنا منسوخ ہو گیا اور یہ نہیں آئے. دیکھیے محمد مرسی جو ہیں ان کا بڑے ذوق و شوق سے انتظار کیا جا رہا تھا. پاکستان کے لوگوں کو بھی اور پاکستان کے اہل اقتدار کو بھی بڑی شدت سے ان کا انتظار تھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے مصر میں
ایک جمہوری حکومت قائم ہوئی ہے ایک طویل جد و جہد کے بعد، اور محمد مرسی جو ہیں اس وقت امیدوں کا مرکز ہیں عالم اسلام کی بھی اور پاکستان کے لوگوں کی بھی. تو ان کے لیے صدر صاحب نے خصوصی طور پر ظہرانے کا انتظام بھی کیا تھا. ان کے اعزاز میں جمعے کو وہ ظہرانہ دے رہے تھے. انہوں نے ہماری مشترکہ اجلاس جو ہے پارلیمنٹ کا اس سے بھی خطاب کرنا تھا، لیکن وہ آ نہیں سکے. 2 روز پہلے تو ان کی بہن فوت ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کا خیال تھا کہ وہ پاکستان آئیں گے. اور پھر یہ جو غزہ میں ہوا ہے، فلسطینیوں میں اور اسرائیل میں جو ایک معاہدہ ہوا ہے امن کا، اس کے لیے یہ 1-2 روز بڑے اہم ہیں، کیونکہ اس کو فیزز میں آگے بڑھنا ہے. پہلے 24 گھنٹے مانیٹر ہونا ہے، پھر 72 گھنٹے مانیٹر ہونا ہے. تو ابھی ہتھیار رکھ دیے گئے ہیں اور فریقین جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ بندی وائلیٹ نہ ہونی پائے. تو اس کے بعد 72 گھنٹوں کے بعد پھر آگے قدم بڑھانا ہے. غزہ کی جو ناکہ بندی ہے اس کو ختم کرنا ہے. تو بڑے یہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے وہاں، جس میں مصر کی حکومت نے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا ہے، اور وہ صلح کرائی ہے اور جنگ بند کرائی ہے اسرائیل میں اور فلسطینی قیادت میں، جو کہ غزہ پر حکمران ہے. غزہ پہ جس کا راج ہے غزہ پر، اور انتظام جس کے پاس ہے. اور اس کے لیے امریکی وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے مرسی صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا ہے خاص طور پر. اور اب کوشش یہ ہے کہ اسرائیل کے درمیان اور غزہ کی جو فلسطینی قیادت ہے اس کے دوران ایک مستقل امن قائم ہو جائے، غزہ کی ناکہ بندی ختم ہو جائے. آپ کو تو معلوم ہوگا کہ مصر سے راستہ جاتا ہے غزہ کا، اور دوسری طرف جو سمندری راستے ہیں، اور جو اسرائیل نے ساری جگہ ناکہ بندی کر رکھی ہے. اور مصر نے بھی حسنی مبارک کے دور میں بالکل بندش کر رکھی تھی، یہاں سے بڑی محدود چیزیں وہاں جاتی تھی. تو غزہ کی آبادی جو ہے میرا خیال ہے کوئی 16-17 لاکھ کی آبادی ہے، لیکن نہ وہاں ان کو غذا پہنچ رہی ہے، نہ دوا پہنچ رہی ہے مناسب طریقے سے. بے روزگاری عام ہے، ان کی اکانومی شدید متاثر ہو چکی ہے. تو اسرائیل جو ہے حسینہ واجد، اور نہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہیں وہ بعد میں آتا ہوں میں. تو مرسی صاحب نے یہ ایک معاہدہ کرایا ہے، اور کوشش یہ ہے کہ اسرائیل اب ہتھیار نہ اٹھائے. اور فلسطینی جو ہیں انہوں نے ان کو بتا دیا اسرائیل کو اس ناکہ بندی کے باوجود ہتھیار ان کو پہنچ سکتے ہیں، اور وہ اسرائیل کے اندر اپنا راکٹ جو ہے داغ بھی سکتے ہیں. تو اب یہ بڑے نازک لمحات تھے، اس لیے مرسی صاحب وہیں ہیں تاکہ یہ دوبارہ کہیں جنگ شروع نہ ہو جائے، اس لیے وہ نہیں آ سکے. اور جہاں حسینہ واجد کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ حسینہ واجد بھی نہیں آئی اور محمد مرسی بھی نہیں آئی، تو D8 کا جو اس کانفرنس کا مجموعی مقصد تھا اس پہ تو نہیں کوئی اثر پڑے گا کہ 2 بڑے ملک تھے، دونوں کے سربراہ نہیں ہے؟ مصر کے نائب صدر آئے ہیں اور انہوں نے خطاب بھی کیا ہے، اور اسی طرح سے بنگلہ دیش کی نمائندگی بھی موجود ہے. لیکن ان کے بارے میں پہلے تو خبر آئی تھی کہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے حسینہ واجد نے کہ پاکستان 71 کے واقعات پر تحریری معافی مانگے. لیکن ہماری جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اس کی تردید کیا ہے نعربانی کرنے. ان کا کہنا ہے کہ ان سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا. حسینہ واجد کی آنکھیں خراب ہیں، اس لیے ڈاکٹر نے ان کو آرام کا مشورہ دیا تھا، تو وہ اپنی آنکھوں کی بیماری کی وجہ سے پاکستان نہیں آ سکی. اس سے شاید ہو سکتا ہے یہاں کے مناظر جو ہیں ان کی آنکھوں کے لیے مزید تکلیف کا باعث بن جاتے. تو انہوں نے وہاں بنگلہ دیش میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ سبب سرکاری طور پر بتایا گیا ہے ان کے نہ آنے کا. ایک بریک کا وقت آ گیا ہے تمام ملکوں. شاہ صاحب ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے اور پھر عدلیہ میں آج ہونے والی ڈیولپمنٹ پر بھی گفتگو ہوگی، لیکن سب کچھ ایک وقفے کے بعد. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. مجیب الرحمان شامی صاحب سے ہم بات کر رہے تھے D8 کانفرنس کے حوالے سے. شامی صاحب، ایران سے جو پائپ لائن آنی تھی گیس کے لیے، اس کے حوالے سے بھی بات سن رہے تھے کہ شاید اس کانفرنس میں کچھ نہ کچھ اس کو پیش رفت ہوگی. دیکھیے وہ کانفرنس کے ایجنڈے پر تو نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے. وہ احمدی نژاد صاحب سے جو پاکستانی قیادت کی ملاقات ہوگی، بات چیت ہوگی، اس میں یہ معاملہ جو ہے وہ زیر بحث آئے گا. اور احمدی نژاد صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ میں پاکستان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اپنے معاملات جو ہے وہ طے کر کے جانا چاہتا ہوں. اب دیکھتے ہیں پاکستان سے ان کو کیا رسپانس ملتا ہے.
دیکھیے D8 جو ممالک ہیں یہ آپس میں تجارت کو، اقتصادی تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اور 2018 تک یعنی 6 سال کے اندر اندر یہ باہمی تجارت کو $500 ارب تک پہنچانے کا عہد کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ان میں ہمارے جو 8 ملک ہیں ان میں ملائیشیا، ترکی اور انڈونیشیا یہ بہت بڑی اکانومیز ہیں، اور ان کے پاس سرپلس بھی موجود ہے، یعنی فارن ایکسچینج کی صورت میں۔ تو یہ اس پوزیشن میں بھی ہیں کہ دوسرے ملکوں کے انفراسٹرکچر پر اور کئی دوسرے منصوبوں پر خرچ کر سکیں، پیسہ انویسٹ کر سکیں۔ تو یہ اگر یہ تعاون گہرا ہوتا ہے تو پھر ان ملکوں کو شاید باہر سے کوئی وسائل لینے کی ضرورت نہ پڑے، اور ایک دوسرے کے لیے یہ کافی ہو جائے۔ لیکن یہ خواب پورا ہو سکتا ہے، یہ خواب پرانا ہے، پورا ہو سکتا ہے؟ یہ پورا ہو سکتا ہے، اگرچہ کہ ہم بہت زیادہ خوش فہم نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال ایک سفر کا آغاز جو ہوا تھا اسے تھوڑا سا تیز کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں 97 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اب 15 سال ہو چکے ہیں، لیکن بہرحال اب اسے تیز تر کرنے کا عہد ہے، تو دعا کرنی چاہیے، توقع کرنی چاہیے کہ پورا ہو۔ اور ایک بات میں آپ سے اور عرض کروں، آپ نے بات شروع کی تھی غم حسین سے، میں ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ جو امام حسین کے جو عزادار ہیں، جو ان کی یاد منا رہے ہیں، ان کے حوصلے کی آپ ضرور داد دیں۔ دہشت گردی کے تمام تر خطروں کے باوجود، اور جو خون کی ہولی کھیلنے کے منصوبے بن رہے ہیں، اور جو لوگ خون بہایا جا رہا ہے، اس کے باوجود ان کے حوصلے جو ہیں وہ پست نہیں ہوئے، اسی آب و تاب کے ساتھ، اس کی اپنے انوالومنٹ کے ساتھ اور کمٹمنٹ کے ساتھ وہ اپنی مجالس میں اور اپنے جلوسوں میں شریک ہیں، اور اپنا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق حضرت حسین کا علم جو ہے وہ اٹھائے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی اس کی داد دینی چاہیے اور سلام پیش کیا جانا چاہیے۔ بلا شبہ۔ شام صاحب ذرا گفتگو کو، وہ جو اقبال نے کہا ہے نا، نہیں حبیب صاحب، وہ اقبال نے کہا ہے، ڈرا نہیں سکتی مجھے فضا کی تاریکی، کہ میری سرشت میں ہے پاکی و درخشانی۔ واہ۔ شام صاحب ذرا گفتگو کو عدلیہ کی طرف لے چلیں۔ آج اسلام آباد میں چھٹی تھی، آپ تو خود اسلام آباد میں ہیں، اس کے باوجود عدالت لگی اور عدالت میں ججز کیس ڈسکس ہوا۔ ہاں جی، عدالت نے چھٹی نہیں کی۔ عدالت تو دیکھیں نا، عدالت تو چھٹیوں سے ماورا ہو چکی، وہ تو چھٹی کرانے کے چکر میں ہے، چھٹی کرنے کے چکر میں نہیں ہے۔ جی، اٹارنی جنرل کو آج اسپیشلی بلایا گیا۔ ویسے بھی غالب نے کہا ہے نا کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، جی، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ یہ آپ نے اٹارنی جنرل کو کہا ہے نا؟ عشق کھولا ہوا ہے ہمارے مکتب عشق کھولا ہوا ہے چیف جسٹس صاحب نے، تو وہ تو پوری کمٹمنٹ کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں، رات تک بیٹھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، تو کام تو سپریم کورٹ کر رہی ہے، لیکن اصل میں کئی نقطے پیدا ہو جاتے ہیں اس میں۔ اب اٹارنی جنرل صاحب مجھے ملے تھے وہاں اسلام آباد میں، انہوں نے بڑی شکایتیں کی مجھ سے کہ جناب آپ یہ کس طریقے سے میرا ذکر کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہم تو بڑے جناب پرلطف طریقے سے ذکر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ میڈیا والے میری باتوں کو عجب رنگ دے دیتے ہیں، میں تو پورا مؤدبانہ بات کرتا ہوں، دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں، اور اب بھی یہ جو مقدمہ ہے جو جسٹس کھوسا صاحب نے 4 سوال کیے ہیں، اب اس کا جواب دیں گے۔ شامی صاحب 4 سوال ذرا دہرائیں تو کیا کیا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا جوڈیشل کمیشن کی تشکیل درست تھی؟ یہ ہے پہلا سوال۔ اور دوسرا سوال ہے کہ اگر درست نہیں تھی تو پھر سفارشات کی حیثیت کیا تھی؟ اور اسی کا ضمنی حصہ ہے کہ اگر غیر حاضر ممبر موجود ہوتا تو کیا صورتحال میں تبدیلی آ سکتی تھی؟ تیسرا سوال ہے کہ کیا وزیر اعظم کو بھیجی گئی سمری کو صدر روک سکتا ہے؟ اور چوتھا سوال ہے کہ اگر آئین خاموش ہے تو پھر راستہ کیا نکلے گا اس صورتحال سے نکلنے کا؟ بھئی آئین تو خاموش ہوتا ہو یا بولتا ہو، ہماری سپریم کورٹ تو خاموش نہیں ہے، وہ تو ماشاءاللہ اس کی تو آواز چاروں طرف گونج رہی ہے۔ دیکھیں اصل میں یہ نقطہ آپ دیکھیے کیا ہے، انہوں نے کہا کہ صدر سے پوچھ کے آپ بتا دیں۔ اب اٹارنی جنرل صدر سے پوچھیں گے اور پھر بتا دیں گے۔ بات یہ ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا اس میں
جو سینئر جج تھے، کیا نام ہے ان کا، اب مجھے میں نام بار بار بھول جاتا ہوں، ریاض جو اسلام آباد ریاض خان صاحب، ریاض خان صاحب شریک نہیں تھے، ان کا تعلق مردان سے ہے، وہ وکیل ہیں، اور کانسی صاحب سیشن جج ہے کوئٹہ کے، تو کانسی صاحب جو ہیں وہ شریک تھے، بتایا گیا کہ ریاض خان صاحب حج پہ گئے ہوئے ہیں، جی بالکل، اب ان کی جگہ کانسی صاحب بیٹھ گئے، اب انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا ہے اٹارنی جنرل نے کہ وہ لکھا ہوا ہے سینئر موسٹ جج، اگر ایک جج ہائی کورٹ پہ چلا جائے، حج پہ چلا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد والا سینئر موسٹ ہو گیا، تو سینئر موسٹ تو وہی تھے، ان کی غیر موجودگی میں اجلاس ہوا ہے، اس لیے یہ اس کو پراپرلی کانسٹیٹیوٹڈ نہیں تھا، یعنی اگر یہ موقف اختیار کر لیا جائے کہ اگر وہ موجود ہوتے تب بھی یہ فیصلہ ہو سکتا تھا، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ آپ اپنے صرف جج حضرات کو بلا لیا کریں اور اٹارنی جنرل کو اور لا منسٹر کو اور بار کونسل کے نمائندے کو بلایا ہی نہ کریں، کیونکہ اگر وہ موجود بھی ہوں گے اور صرف جج حضرات جو ہیں ان کی میجورٹی ہے، وہ فیصلہ کر لیں تو فیصلہ ہو جائے گا۔ اچھا شامی صاحب، لیکن جو چوتھا سوال ہے، جو چوتھا سوال ہے کہ وزیر اعظم کی سمری کیا صدر روک سکتا ہے، یہ تو ایک پارلیمانی روایات کی روشنی میں کچھ عجیب سی نہیں لگتی بات کہ صدر روک رہا ہے؟ نہیں، وزیر اعظم کی سمری نہیں ہے، وہ انہی نے روکی ہے، بات یہ ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس کی نشاندہی کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی، بلا شبہ کی جا سکتی ہے۔ دیکھیے یہ قرآن کا حرف تو نہیں ہے نا، آپ پہلے تو جوڈیشل کمیشن جہاں اتنے معتبر لوگ بیٹھے ہیں اس کو ایسی غلطی کرنی نہیں چاہیے تھی، ٹھیک ہے، چلیے یہ ذرا بے وقت پکڑی گئی ہے، لیکن غلطی اگر ہو گئی ہے تو درست کر لیجئے، جی تو بات اصل میں یہ ہے۔ اور دیکھیے وہاں ایک بڑے سینئر وکیل کہہ رہے تھے کہ صدر کو چاہیے کہ وہ ریفرنس کر دیں سپریم کورٹ کو، جی، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ دور رس نتائج کے جو مقدمے ہیں نا، وہ فل کورٹ کو سننے چاہیے، وہ 3 ججوں کو، 2 ججوں کو، 4 ججوں کو نہیں سننے چاہیے۔ شامی صاحب بریک لینی ہے، بریک کے بعد ہم سوالات بھی لیں گے اور کچھ گفتگو مزید عدلیہ کے حوالے سے بھی ہوگی، جو کیس یہ ڈسکس ہو رہا ہے ججز کا تقرر، اس پر بھی بات ہوگی، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے تھے عدالت میں ججز تقرری کیس کے حوالے سے۔ شامی صاحب، آج عدلیہ میں کراچی کی ووٹر لسٹوں کے بارے میں بھی کچھ پیش رفت ہوئی کہ ایم کیو ایم اس درخواست میں فریق بن گئی جو عمران خان نے اور جماعت اسلامی نے کی تھی، اور کل عدالت کی طرف سے اندیا آ رہا تھا کہ شاید 2007 کی لسٹیں جو ہیں ووٹر لسٹیں کراچی کی حد تک بحال کر دی جائیں گی۔ دیکھیں حبیب صاحب، پہلی بات تو میں یہ عرض کر رہا تھا وہ ختم کر لوں کہ جو بڑی سنجیدہ کیسز ہیں، بڑی اہمیت کے کیسز ہیں کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کے، وہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ کو کرنے چاہیے۔ 2-3 جج بڑے قابل احترام ہیں، لیکن یہ جو کانسٹیٹیوشن کے سنجیدہ معاملات ہیں وہ تقاضا کرتے ہیں کہ انہیں بڑی وسعت کے ساتھ دیکھا جائے، پوری سپریم کورٹ دیکھے۔ اور جہاں تک ججوں کی تقرری کا معاملہ ہے، وسیم سجاد صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ صدر کو ریفرنس بھیج دینا چاہیے سپریم کورٹ میں کہ بتائے کہ اس میں کیا کیا جائے، بجائے اس کے کہ جناب مقدمہ لڑا جائے، تو ہو سکتا ہے ان کی آواز وہاں صدر تک بھی پہنچ جائے اور کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے، لیکن یہ بہرحال سپریم کورٹ جانے اور اٹارنی جنرل جانے اور دوسرے اکرم شیخ صاحب جانے، ہم آگے چلتے ہیں۔ جی، یہ جو مقدمہ ہے جماعت اسلامی کا اور تحریک انصاف کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی کی انتخابی فہرستوں میں بے شمار ووٹرز ایسے ہیں جن کے ووٹ ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں ان کے مستقل پتوں پر، یعنی اگر وہ پختونخوا میں رہ رہے ہیں یا پنجاب میں ہیں، مستقل پتے ان کے وہاں ہیں، تو ان کے ووٹ وہاں ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں، اور جو ان کے یہاں کے پتے تھے کراچی کے، ان پر ووٹ نہیں بنائے گئے۔ یہ اس پہ ایم کیو ایم بھی فریق بن گئی ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے تاکہ وہاں کورٹ میں یہ معاملہ واضح ہو سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کورٹ یہ کہتی ہے کہ پرانی فہرستیں بحال کر دی جائیں، یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہوگا، اس سے کنفیوژن پھیلے گا اور فہرستیں جو ہیں ان کی خرابیاں دور نہیں ہوں گی۔ میرا خیال ناظرہ کے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے اور الیکشن کمیشن اتنا چوکس ہے کہ یہ فہرستیں ٹھیک کی جا سکتی ہیں، اور اگر وہی پوزیشن ہے جو جماعت اسلامی اور تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں تو پھر انہیں ٹھیک ہونا چاہیے،
اور اگر کوئی دوسری پوزیشن ہے تو MKM کی طرف سے وہ واضح ہو جائے گی. بہرحال جو بھی ہو فہرستیں نئی بننی چاہیے اور ٹھیک ہونی چاہیے. شام صاحب ذرا سوالات لے لیں. ہمارے پاس سب سے پہلے کالر ہیں ہمارے ساتھ اٹک سے اقبال صاحب. جی السلام علیکم اقبال صاحب. جو پاکستان میں اس وقت جو محرم الحرام سے پہلے کی بھی اور اب تک اتنی دہشت گردی ہو رہی ہے تو ہمارا پاکستان جو صرف اور صرف اپنے ہی بندوں کا نام لیتا ہے. ٹھیک ہے اپنے بندے ہیں لیکن ان کے پیچھے جو خفیہ ہاتھ ہے آپ ان کو کیوں نہیں بے نقاب کرتے؟ ان کو بے نقاب کریں آپ. جی اقبال صاحب آپ کی مہربانی ہوگی. وہ خفیہ ہاتھ جو ہیں خفیہ ہاتھ کو بے نقاب کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن بہرحال پوری کوشش کرنی چاہیے. ان کو پکڑنا چاہیے ان تک روشنی ڈالنی چاہیے اور وہ بے نقاب ہوں یا نہ ہوں ان کو توڑنا ضرور چاہیے. اور ایک بات میں اور عرض کروں کہ وحید چودھری صاحب کا مجھے SMS آیا ہے کہ میں نے جو عزتداران حسین جو ہیں ان کے حوصلوں کی داد دی ہے. انہوں نے کہا آپ ان کو یہ مشورہ دیں کہ جلوسوں کو محدود کریں اور ماتم جو ہے اور غم جو ہے وہ 4 دیواریوں کے اندر کریں تاکہ لوگوں کی جانیں جو ہیں ان کو ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہو. یہ وحید چودھری صاحب یہ آپ کا اپنا موقف ہے. جو لوگ اس سے اتفاق نہیں کرتے یہ ان کا آپ حق چھین نہیں سکتے نہ میں اور نہ آپ. اس لیے یہ بات ان پر ہی چھوڑ دینی چاہیے. شامی صاحب ایک بات میں یہ عرض کروں ابھی نہیں حبیب صاحب ابھی قیوم نظامی صاحب کا بھی مجھے SMS آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جو یہ شعر غالب کا پڑھا ہے کہ اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. وہ کہتے ہیں یہ غالب کا شعر نہیں ہے اور انہوں نے ڈاکٹر خواجہ ذکریہ سے بھی معلوم کیا ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ غالب کا شعر نہیں ہے لیکن کس کا ہے یہ ان کو بھی معلوم نہیں ہے. بہرحال میرے حافظے میں یہ غالب کے حوالے سے تھا اور اگر ان کی بات درست ہے تو اس کو اسی طریقے سے ٹھیک کر لیا جائے. کوئی اور صاحب جو ہیں وہ رہنمائی کریں گے تو مزید تصحیح کر دی جائے گی. جی شامی صاحب یہ ایک ہے رضا احمد صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو پنجاب حکومت نے کرکٹ میچز بند کر دیے ہیں سیالکوٹ اور گجرانوالہ میں تو اس پر وفاقی حکومت کو ایکشن لینا چاہیے. میرا وہ لکھنا چاہتے ہیں غالباً بورڈ. PCB کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے کہ وہ اپنے میچ کرے گی میرپور میں اور اسلام آباد میں جو گجرانوالے میں اور فیصل آباد میں ہونے والے تھے. مجھے جہاں تک معلوم ہے گجرانوالہ اسٹیڈیم کے حوالے سے کوئی تنازع پیدا ہوا تھا اور اس پر پنجاب حکومت کے ذمہ داران نے وضاحت کر دی تھی اور معذرت بھی طلب کر لی تھی. اور سیالکوٹ میں کوئی مقامی سطح کا تنازع ہے لیکن حکومت جو پنجاب کی ہے اس پر لازم ہے وہ اس کو درست کرائے اور یہ میچز جو ہیں یہ گجرانوالے میں اور سیالکوٹ میں ہونے چاہیے. جو یہاں ان کا محکمہ کھیل کا ہے اور اس کے ذمہ داران ہیں وہ سرگرم ہو. اس طریقے سے ہر چیز کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے. جی مزمل صاحب ہیں ساؤتھ افریقہ سے. جی مزمل صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حبیب بھائی سب سے پہلے تو میں بڑی پرزور مذمت کرتا ہوں یہ جو پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے. ہم ادھر پردیش میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں ہم کیا لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ ہمارا ملک ہے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں یہ جو مختلف ٹی وی چینلز پہ آ کے بیٹھ یہ ملک تو ہمارا ہے. ہم دیکھیے بات سنیں ہم یہ دہشت گرد ہیں وہ ہم سب لوگ ایک دوسرے کے خلاف سرگرم نہیں ہیں. ہم دہشت گردوں کو انشاءاللہ پکڑیں گے اور کیفر کردار تک پہنچائیں گے. اب فرمائیے. جی رضا صاحب ہے جڑاوالا سے. جی رضا صاحب السلام علیکم. السلام علیکم سر. السلام. جی جی شامی صاحب میں آپ کو کہتا ہوں آپ بڑے آدمی ہیں آپ صحیح. رضا معذرت کے ساتھ آپ کی آواز کٹ رہی ہے. ہم آپ کو دوبارہ کال ملاتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں. آواز پھٹ رہی ہے. جی آواز کٹ رہی ہے. شام صاحب ایک تازہ ترین جو کچھ لوگوں نے سوال پوچھا ہے سید رضا طاہر رضوی صاحب ہیں اس میں عرفان بٹ صاحب ہیں ان سب نے ابھی کہا ہے جی کراچی کے معاملات کے بارے میں جنرل اشفاق پرویز کیانی کہتے ہیں کہ رینجرز بہت ٹھیک کام کر رہی ہے وہاں پر فوج کی ضرورت نہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں اگر کیانی صاحب کہتے ہیں تو وہ درست کہتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کام پولیس کا ہے بنیادی طور پر اور پھر اس کی سپورٹ کے لیے رینجرز موجود ہے. پولیس کو یہ کام کرنا چاہیے. فوج کا تو انتہائی صورت میں اگر کوئی بہت ایسی صورت پیدا ہو جائے جیسے کہ سوات میں تھی کہ ایک بغاوت پھیلتی نظر آئے تب تو فوج کو آواز دینی چاہیے. فوج کو بار بار استعمال نہیں کیا جاتا. آپ ایٹم بم جو ہے نا اس کو محلے کے جھگڑے چکانے کے لیے استعمال نہیں کرتے. یہ پولیس کا کام ہے رینجرز کا کام ہے
सियासतदानों का काम है, अहले इक़्तिदार का काम है, वो इसे दुरुस्त करें अपना काम। और पुलिस को अगर फ्री हैंड दे दिया जाए वो आज भी काबू पा सकती है हालात पर। शाहान साहब है रहीम यार खान से। जी अस्सलाम वालेकुम शाहान। वालेकुम अस्सलाम शामी साहब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है जी। शुक्र अल्लाह का। मैं एक सहाफ़ी का भाई हूँ छोटा, तो मेरा थोड़ा सा टॉपिक से हट के है, सिर्फ मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिएगा कि ना 4.5 साल हो गए पीपल्स पार्टी की हुकूमत को। हम उनके MNA MPs के पास जॉब लेने के लिए जाते हैं, MP भेजता है MNA के पास, MNA भेजता है MP के पास, पीछे बचती है नून लीग। जब हम नून लीग के पास आते हैं तो वो आगे से रेट लिस्ट देते हैं 2 लाख 3 लाख 4 लाख। फिर बचती है तहरीक इंसाफ। जब तहरीक इंसाफ के पास आते हैं, 1 साल हो गया उनके पास आते हुए, तहरीक इंसाफ के जो यहाँ पे बंदे हैं 1 साल से उनके चक्कर लगा रहे हैं, उन्होंने भी वो भी नौकरियां नहीं दे रहे। अब मुझे तो यही बचता है कि सिवाय खुदकुशी के और एक जो बेरोजगार बंदा है वो सिवाय खुदकुशी के और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि क्राइम तो पहली बात तो ये है कि आपने ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से रेट लिस्ट मिलती है। मेरे पास इस तरह की कोई इत्तला नहीं है कि मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो नौकरियां बेच रहे हों। बाकी अगर मुलाजमत भाई नहीं मिलती, कर्जे देने का इंतजाम किया गया है और खुफत का अदारा भी उस पर काम कर रहा है, तो उससे आप राब्ता करें और कोई कर्ज ले लें और छोटा मोटा कारोबार करें और रोटी कमाएं। नौकरी के पीछे क्यों पड़ गए हैं? जी शाम साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है और आइंदा इंशाअल्लाह अज़ीज़ मंडे को हम आप दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और शाम साहब भी यहीं लाहौर में होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।